अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात इल्ज़ामात और बदएतमादी की जद में हैं, और जबकि 14 अप्रैल को मॉस्को में अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुतल्लिक कसीरुल मुल्की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से एक माह अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद रहने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते सरहद का खोला जाना और पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। इसी तनाजुर में मुशीर बराए कौमी सलामती नासिर जंजुआ का यह कहना कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के सिवा पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं, और इसके अलावा इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ और काबुल में कायम विमेन एंड पीस स्टडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी इश्तराक से इस्लामाबाद में एक डायलॉग का एहतमाम किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, सीनियर ऑफिशल्स और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई, जिन्होंने मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ और मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल टाइड नासिर जंजुआ से मुलाकातें भी की। देखना यह है कि पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी कितना बड़ा चैलेंज है और अफगान अमल में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमने आज एक खुसूसी क्रॉस बॉर्डर डायलॉग का एहतमाम किया। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शुएब सड़ल साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और साबिक IG और ओम्बड्समैन रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है LA इरशाद साहिबा, रुकन हैं अफगान पार्लियामेंट की, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुज़म्मिल शनवारी साहब, साबिक नायब वज़ीर बराए तजारत रहे हैं अफगानिस्तान के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शुएब सड़ल साहब, ये जो एक्टिविटी हुई इस्लामाबाद में, अफगानिस्तान से डेलीगेट्स आए, एक क्रॉस बॉर्डर एक डायलॉग हुआ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए जो गैप्स हैं इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इन गैप्स को ब्रिज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है और कितने इसके फ्रूट्स आप देखेंगे आगे आने वाले वक्तों में, कितनी बेहतर होगी? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर होस्टिंग दिस प्रोग्राम। ऐसे है कि ये एक्टिविटी हम तकरीबन पिछले 2 साल से इसमें इन्वॉल्व हैं, और पर्पस जो है वो ये ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 का वो यही है कि जहाँ गवर्नमेंट्स आपस में किसी वजह से बातचीत नहीं कर रही, तो उसमें से उनको कैसे निकाला जाए, और वो लोग सिविल सोसाइटी के जो कि नॉलेजेबल हैं उन इश्यूज़ पे जो दोनों मुल्कों को अफेक्ट करते हैं, तो उन पे वो इकट्ठे हों, और सिंस दे डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स, तो उनका एक इंडिपेंडेंट व्यू हो इश्यूज़ पे कि जी इसमें से कैसे निकाला जा सकता है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, हम उधर जाते रहे हैं, हमारे दोस्त उधर से यहाँ आते रहे हैं। रिसर्च एक्टिविटी कैसे रही जो इस वीक आपने की इस्लामाबाद? इस वीक की जो एक्टिविटी थी उसमें हमने issues जो हैं pertaining to security, pertaining to trade, to Afghan refugees, और वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं, फिर ये स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, और कुछ उस पर जो पॉसिबल वे फॉरवर्ड है उसको भी, तो एक डिक्लेरेशन जो है वो भी तैयार हुआ। अब असल बात यह है कि ये जो इस वक्त विशिएट हुई है सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, वो एक तरह से ना ब्लेम गेम चल रही है कि इधर हमारे यहाँ इंसिडेंट होता है तो उधर जो TTP एलिमेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं वो उसको ट्रिगर दे रहे हैं, उनके यहाँ इंसिडेंट होता है तो वो इधर डाल देते हैं कि जी आपके पास जो हकानीज़ बैठे हुए हैं हमारे वो करवा रहे हैं। और तो अब ज़रूरत जिस बात की है ना, क्योंकि इस बात पे तो दोनों साइडों का मुकम्मल इत्तेफाक है, चाहे हम यहाँ मिलें या हम उधर अफगानिस्तान में मिलें, कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, दोनों मुल्कों के पास और कोई रास्ता नहीं है कि ये जो सिचुएशन है इसमें से निकला जाए और इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। सही है। तो इसका ये कोई सल्यूशन नहीं है कि जी फॉर लॉन्ग टाइम बॉर्डर आप बंद कर दें, तो क्योंकि उससे भी दोनों तरफ के जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचता है। सही। लेकिन अब वो भी 32 डेज या वट एवर रहने के बाद हम उससे आगे बढ़े हैं,
تو ہماری کوشش یہی ہے, ہمارے دوستوں کی بھی کوشش یہی ہے کہ یہ ادھر جا کے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے کہ بھئی کیسے اگلا سٹیپ لیا جا سکتا ہے. پہلے وارم ویلکم ٹو پاکستان. ایک تو آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہیں گے, دوسرا یہ جو وزٹ تھا آپ کا اس بارے سے بھی بات کریں گے, لیکن جو جس طرح بات کی شعیب سرور صاحب نے بارڈر کا 32 دن بعد دوبارہ کھلنا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, کیا سینس پایا جاتا ہے, ول اٹ ایز آؤٹ دا ٹینشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز؟ تھینک یو. آپ کو, آپ کا ویور کو اور مہمانوں کو السلام علیکم. جب بارڈر بند تھا تو اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا اور افغانستان کو بھی ہوا, اور اسپیشلی ہمارے وہ مریض لوگ جو ہے پاکستان میں آ کر ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ لوگ یہاں بند پڑے اور وہ واپس کر نہیں آ سکتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایشو تھا, اور ہم نے افغانستان کے سائڈ ایک گلا بھی کرتے رہتے تھے کہ کیوں ایک اسمال انسیڈنٹ پر ایسا بڑا بات ہوتا ہے یا بارڈر بند ہوتا ہے. تو اس کا ایفیکٹ دونوں سائڈ پہ تھا. ویسے جزیات کو دیکھ کر میرے خیال سے پاکستان سائڈ کو زیادہ نقصان ہوا, کیونکہ زیادہ مال پاکستان سے افغانستان آتے ہوا. ویسا اتنا بھی مال افغانستان سے پاکستان نہیں تھا, اسپیشلی ونٹر میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس جو ہے وہ تو بہت ٹینس حالات تھا. اور اب تو سرحد کھلا ہوا ہے اور اس کا ایفیکٹ دونوں طرف ہوا تھا, لیکن آئندہ سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں, اور آج ہم نے جب سرتاج عزیز صاحب سے بات کیا, یہ ایشو ریز کیا کہ چھوٹے باتوں پر ایسا قدم نہ اٹھائے تو اچھا ہوگا دونوں طرف کے لیے. اور یہ افغانستان پاکستان کا جو دوستی کا ایک تاریخ تھا, اب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو چکا ہے. تو اس سے ہم کوشش جاری رکھتے ہیں کہ ہم ایک اسمال گروپ ہے, چھوٹا سا گروپ ہے, تو پھر بھی تھوڑا اسمال قدم یا بیبی سٹیپس لے کر اپنی کوشش, ہاں ضرور سمندر بنے گا. کچھ کام ہو گیا ہے ابھی تک, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا افغانستان میں پاکستان کا 2 ہاسپٹلز بھی ہے اور سکولز بھی ہے. ہم نے کوشش کیا کہ وہ سب ایکوپمنٹس جو اسکول اینڈ ہاسپٹل کے لیے آتے ہیں اس کو ٹیکس ایگزمپٹڈ کرے, اور یہ ہو گیا ہے. یا تو پاکستان کا ویزا اسپیشلی مریض لوگوں کے لیے وہ ارجنٹ ویزا اب شروع کرتا ہے. کچھ فیسلٹیز بھی ہوا ہے وہاں پہ, افغان لوگ خوش ہے پاکستان سے, تو وہ تھوڑا بہت ہم کوشش کرتے ہیں. مزمل شمناج صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے, اور ویلکم ٹو پاکستان. آپ چونکہ سابق نائب وزیر بھی رہ چکے ہیں تجارت کے لیے, جس طرح بات کی ایل نے کہ بارڈر کلوئر سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا, تو افغانستان کا کتنا زیادہ نقصان ہوا بارڈر کلوئر سے, اور بارڈر کھلنے کے بعد کس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے افغان جو ایک تاجر ہے اس کی؟ شکریہ. مسئلہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بارڈر یہ پہلی بار نہیں ہے 1 سال میں, یہ دوسری بار ہے. پہلے بار جو آپس میں لڑائی تھی گیٹ پر, وہاں پر بھی 1 مہینے کے لیے بند تھا تورخم گیٹ. وہاں پر تو مینلی تورخم بند تھا کیونکہ سپین بولدک اور چمن سائڈ پر بند نہیں تھا, لیکن اس مرتبہ تو دونوں طرف بند تھے, اور واقعاً اس پر نقصان تو دونوں ملکوں کا ہوگا. ہمارے جو اس سیزن میں زیادہ تر ایکسپورٹ تھی پاکستان کے لیے وہ زیادہ تر اونین تھی, اور فروٹ ہمارا یہ فروٹ کا سیزن نہیں ہے کہ ہمارا زیادہ تر ایکسپورٹ ہونا چاہتا. ونٹر میں ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے پاکستان سے. پاکستان کی جو کینوز ہے اور بہت زیادہ سبزی بھی یہاں پر آتے ہیں, چکن بھی آتے ہیں, ایگز بھی آتے ہیں, بہت زیادہ چیزیں پاکستان سے آتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ وہ بھی تھا. تو افغانستان کے لیے پرابلم تھا, پرائسز تھوڑے سے بڑھ گئے لیکن اتنے زیادہ نہیں. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 2005-2006 میں اگر بارڈر بند ہوتا تو
ایک دفعہ روٹی کا جو 10 روپے پر تھا تو وہ ایک دفعہ 100 پر پہنچتا تھا, تو اب یہ نہیں بنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم زیادہ تھے, تو افغانستان کے جو ٹریڈرز ہیں وہ لوگ ڈائیورٹ ہو گئے دوسری طرف سے, اور کچھ جیسے پروڈکٹس ہے وہ ہم انٹرنلی اب پروڈیوس کرتے ہیں, کہ سابق ہم پاکستان سے امپورٹ کرتے تو اب پروڈیوس ہوتے ہیں افغانستان میں. لیکن پاکستان کی طرف تو نقصان زیادہ تھا, کیونکہ یہاں سے جو پوٹیٹوز تھے, کینو تھی, مالٹا, اور یہ جو سارے چیزیں یہاں سے جاتے وہ سٹک رہ گئے. اب اتنے زیادہ کولڈ سٹوریجز نہیں تھے کہ BK میں, تو وہ سارے گندے ہو گئے اور خراب ہو گئے اس میں. یہ تو یقیناً جو بار بار فریکوینٹ بارڈر کی کلوئر سے آپ کا جو ٹریڈر ہے اس کا ٹرسٹ جو کافی زیادہ ڈیمیج ہوا, تو اب وہ دوبارہ سے بلڈ ہوگا یا پھر اب وہ اپنی متبادل منڈیاں یا راداریاں تلاش کر رہے ہیں؟ وہ تو ٹائم لے گا, تو اگر ٹرسٹ کو پھر بلڈ کرنا ہوگا. یہی اسی طرح ہم نے سفر کیا ٹرانزٹ میں, ٹرانزٹ پاکستان کے راستے سے سابق زیادہ آتی ہے, اب بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو وہ ٹریڈرز جو ہے, تاجر برادری ہے, وہ دیکھتے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ یہاں پر یوز کروں گا تو کچھ خریدنا ہوگا تو ریلائبل تو ہو. تو یہ مسئلہ ہے, تو زیادہ تر اس لیے ہمارا ٹریڈ کم ہو رہا ہے اس کے بجائے کہ وہ زیادہ ہو جائے. تو یہی مین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. شعیب سعد صاحب, پاک افغان بارڈر کا دوبارہ کھلنا, گو کہ برطانیہ کی مداخلت کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اسے ایک CBM کے طور پر دیکھا جائے یا پھر کمپلشن تھی یہ پاکستان کے لیے؟ ویل دیکھیں, انڈیفینیٹلی تو جس وقت یہ سلوشن کے طور پہ بارڈر کلوز کیا گیا تھا تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ بھائی ہمیشہ کے لیے بند کر دینا, کیونکہ وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم سیکورٹی از اے سیریس ایشو. اگر ہم یہ کہیں کہ ہر وقت ہم ان ٹرمز آف اکانومی دیکھتے ہیں چیزوں کو, تو ایسے نہیں ہے. امن ہوگا تو ایگزیکٹلی. تو آپ کو بہرحال وہ میئرز جو ہیں وہ دونوں طرفوں کو لینے ہیں, کہ جس سے جو ایک دوسرے کے سیکورٹی ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو جو بھی میئرز ہیں ٹو مینج دی بارڈر مور افیکٹولی وہ بہرحال لینے چاہیے, ان پہ ایگری کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, جو کسی بھی پیسفل آؤٹ کم کے لیے ایک بیک بون ہے, اس پہ دونوں سائیڈوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. سرکار میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا 2014 میں, لیکن اس پہ تو آگے نہ بڑھ سکے, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکا. انفارچونیٹلی وہ بڑھتا تو بڑا تو ضروری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو اب ریکگنائز کریں کہ صبح آج سرتاج عزیز صاحب نے بھی اس طرح سے بات یہ کی, انہوں نے کہا جی فرسٹ پرائرٹی از سیکورٹی اینڈ ایوری تھنگ کمز لیٹر, ایوری تھنگ ایلس, چاہے وہ اکانومی ہے چاہے وہ باقی اور چیزیں ہیں. تو اب اس میں کافی یہ کمپلیکس ایشو بنا ہوا ہے کہ جی, اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ وہ بلیم گیم کی نظر ہو گیا ہے کہ ہم ادھر کہیں وہ ادھر کہیں اور آگے سے رستہ کچھ بھی نہ ہو. اب ضرورت ہے کہ ہم اگلا قدم لیں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں, تاکہ دونوں طرف کے لوگ بھی امن میں رہیں. اور جب امن ہوگا تو پھر یہ ٹریڈ تو ظاہر ہے, اور ان دونوں ملکوں نے آپس میں ٹریڈ نہیں کرنا تو اور کس کے ساتھ کرنا, نیبرز ہیں. تو یہی وے فارورڈ ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمارے مہمانوں سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پاکستان میں یہ امپریشن بڑا عام ہے کہ افغانستان پاکستان کو بھارت کی یعنی انڈین پرزم سے دیکھتا ہے. تو یہ کیا پالیسی شفٹ آ چکا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا افغانستان کو کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ ویسے تو ہم آج قائد اعظم یونیورسٹی میں گئے تھے, وہاں بھی اسٹوڈنٹ لوگوں نے ایسا سوال بہت زیادہ پوچھی کہ ان لوگوں کا یہ شک تھا کہ انڈیا کا بہت انفلوئنس ہے افغانستان میں, اور ایون دے سیڈ دیٹ کہ انڈیا ہماری انڈیز کو پیسے دیتے ہیں یا تو کوآپریٹ کرتے ہیں یا آئیڈیا دیتے ہیں. یہ تو اچھی بات نہیں, کیونکہ
ہماری گورنمنٹ کا انسلٹ ہو رہا ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ انڈیا بالکل ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہاں میرے خیال سے جب ایک پرابلم انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہے, اس کو انڈیا اور پاکستان سالو کرنی ہے. ہمیں کیوں, ہم تو ضرورت میں ہے, ہم تو ان نیڈ ہے, ہمیں چاہیے کہ سارا ریجن ہمیں ہیلپ کرے. جب انڈیا ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہ دو کیونکہ ہم نہیں چاہتے. اس سے باقی پراکسیز کی بات ہوتی ہے موسٹلی, چونکہ اشرف غنی صاحب نے لاسٹ میں یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اندر کوئی خانہ جنگی نہیں بلکہ پراکسیز یہاں پہ ہو رہی ہیں, بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. وہ تو صرف ہماری جنگ ہمارے مسئولیت نہیں ہے, ہمارے رسپانسبلٹی ہے بھی نہیں ہے کہ ٹیررزم کے سے جھگڑا کرے, کیونکہ وہ 28 گروپ ٹیررسٹ جو ریکگنائز ہوئی ہے بائی USA, اس میں سے 20 گروپس افغانستان میں جھگڑا کرتے ہیں. اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. وہاں تو ایک پراکسی وار ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا جھگڑا ہے. ہماری ریکویسٹ کیا ہے کہ جب افغانستان میں وار ہو, جیسے کہ آج جنجوا صاحب نے بھی بتا دیا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ افغانستان میں جنگ ہو اور پاکستان آرام بیٹھ سکے. پاکستان کے دامن تک بھی آ سکتے یہ جھگڑا, اور ریجن میں. اسی لیے ہمارے افغانستان کی طرف کوشش کیا ہے کہ یہ جھگڑا صرف افغانستان کی نہیں ہے, تو ہمیں نیبر کنٹریز کو اور ریجن کو انوالو کرنی ہے, اور یہ سب مل کر ایگزیکٹ ایک اسٹریٹجی بنانا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ دشمن کو, کیسے ہم دشمن سے کیسے ہم جھگڑا کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک نہ ہو جائے, اگر ہم اتحاد اور اتفاق سے اس ٹیررزم سے فائٹ نہیں کرے, تو یہ ٹیررزم ایک دن سارے ایشیا پہ اسپل اوور کر جائے گا. مزمل شنواری صاحب, امریکہ ابھی جو ہے اس میں شرکت نہیں کر رہا, جو اپریل میں 14 اپریل کو کانفرنس ہو رہی ہے ماسکو میں, اس میں امریکہ شرکت نہیں کر رہا, جو کہ ایک میجر پلیئر ہے افغانستان کے اندر. اس کی عدم شرکت سے کیا امید لگانی چاہیے اس ماسکو پروسیس سے, اس کی کامیابی کی؟ نہیں, ہم جو بھی انیشیٹو ہو کہ وہ کوشش کر لے اور افغانستان کے ساتھ مل کر کام کر لے پیس بلڈنگ کے لیے اور امن کے لانے کے لیے, اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو کوئی بھی ہو, لیکن افغانستان کا ہونا اس میں ضروری ہے. US واقعی میں افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ جو ایڈ افغانستان کو دیتے ہیں, سب سے زیادہ US دیتا ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک افغانستان کا جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے اس کو فائنلائز نہیں کیا ہوا ہے. تو وہ کس طرح اپروچ کرتے ہیں, وہ تھرو ریجنل انیشیٹو آنا چاہتے ہیں افغانستان اور یا امن لانا چاہتے ہیں, یا وہ خود انڈیپینڈنٹلی اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ابھی تک وہ کلیئر میسج نہیں آیا. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ زیادہ فساد کی جڑ رشیا تھی, وہ جب آئے تو اسی ٹائم سے پرابلم سٹارٹ ہو گئی. لیکن اب بھی یہ بات اچھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ فیل کیا ہوا ہے کہ اگر افغانستان میں امن نہ آئے تو پوری ریجن کو یہ لے کر جا سکتے, یہ پوری ریجن کو ڈبوتا ہے پانی میں, یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے ریجنل جو ممالک ہے وہ اشتراک کر رہے. جو پہلے 2-3 میٹنگز تھے جس میں افغانستان نہیں تھا اور 3 ملک وہاں پر تھے, پاکستان, چائنا اور رشیا, تو اس پر افغانستان کو سیریس کنسرن تھے, کیونکہ افغانستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن افغانستان وہاں پر ہے ہی نہیں, تو یہ کس طرح امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو اب جب افغانستان بھی انکلوڈیڈ ہے اور ریجنل پاور جو ہے جو پراکسیز میں انوالو ہے یا نہیں انوالو ہے, سارے وہاں پر بیٹھیں گے تو کوئی نتیجہ آئے گا. لیکن US کا جو مین رول ہے اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اور ہم ویٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اس کو رسپونڈ کریں گے, کیونکہ ابھی تک نہ افغانستان کے بارے میں US کا کلیئر پالیسی ڈاکومنٹ ہے وہ ابھی تک ریلیز ہوا, اور نہ رشیا کے بارے میں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ رشیا کے ساتھ اس کی روابط بہت اچھی ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپروچ کرتا ہے افغانستان پیس اینڈ سیکیورٹی کو. ٹھیک ہے سڑل صاحب, جس طرح سے بات کی مزمل شنواری صاحب نے, امریکہ کی بات کی. امریکہ ہی وہ ملک ہے جو بابر پاکستان پہ الزام لگاتا ہے حقانی نیٹ ورک سے رابطوں کا, جس طرح سے اعزاز چودھری صاحب نے ابھی وضاحت کی ہے, امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہے, کہ پاکستان کا دوست اب نہیں رہا حقانی نیٹ ورک. تو کتنی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے, یعنی کہ جو پاکستان سے متعلق امپریشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے؟ ویل, امپریشن
جو واقعی میں ایسا ہے کیا اب نہیں رہے جو دونوں طرف یہ امپریشنز بنے ہوئے ہیں نا, اس میں آپ نے وہ انڈین پرزم کی بھی بات کی. یہ پرزمز ایک نہیں کئی پرزمز ہیں, کہیں انڈین پرزم ہے, کہیں امریکن پرزم ہے, کہیں ملٹی ڈائمینشنل کہیں اور لوگوں کی پرزمز ہیں, اور سفر ہم دونوں کر رہے ہیں. اصل بات جس پہ ہمیں سوچنا ہے اب بہت ہو گیا ہے کہ بھائی یہ دوسروں کی انٹرسٹ ہے, دیر آر ویسٹڈ پارٹیز کہ یہاں امن نہ ہو, اور اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم ان ویسٹڈ انٹرسٹ کو کیسے فرسٹریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیر از نو ادر وے ایکسیپٹ ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر اینڈ گوئنگ آفٹر, چاہے وہ کانیز ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے وہ اب میجر آپ کو پتہ ہی ہے وہاں چیلنج تو آئسس ہے, اور اب ڈفرینٹ سپلنٹر گروپس ہیں, کوئی جدھر زیادہ پیسے ملتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں اور اپنے ملکوں کو پھر پریشان کر رہے ہیں. تو دیر از نو ادر وے. میں بار بار اس پہ بات کر رہا ہوں. باقی جو بات الے نے کی اور شنواری صاحب نے بھی کی کہ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ زیادہ دیر اس سے دور نہیں رہے گا. دے ول ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ اگر وہ ان دا فائنل انالیسز چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں, اور اگر ان کے کوئی ارادے اور ہیں تو وہ بھی نو بڈی نوز, سو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک, ایلے گفتگو کنکلوڈ آپ پہ کرنا چاہوں گا. کیا امپریشن آپ یہاں سے لے کے جائیں گی, اور کیا آپ جا کے افغان پارلیمنٹ میں آپ بات کریں گی تو کیا آپ تجاویز دیں گی, جس طرح سے ابھی بات کی سڈل صاحب نے کہ دیر از نو ادر وے بٹ ٹو کوآپریٹ, تو کیا تجاویز ہوگی مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے باہمی؟ ویسے تو یہ انٹیلیجنس ایشوز جو ہے اس پہ میں نہیں چاہتی, وہ یہ تو گورنمنٹ کے بیچ ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے اگر ایک اگریمنٹ یا اسٹریٹجیکل اگریمنٹ دونوں ملکوں کے ساتھ ہو جائے انٹیلیجنس کے پارٹ سے, ہمارے افغان انٹیلیجنس اور پاکستان انٹیلیجنس کے ساتھ اگر ہو جائے, میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا, یہ شیئرنگ آف انفارمیشن ہوگا. اور اصل میں یہ ہمارا گروپ جو ہے ہم اس پہ زیادہ تر کام کرتے ہیں کہ میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس میں کہ یہ بیٹرنس کم کرے اور یہ پازیٹیو نیوز جاری رکھے. تو اسی لیے ہم نے زیادہ پر میڈیا پر سوچا ہے, اور کلچرل افیئرس کے بارے میں, اور سپورٹ اور میوزک, آل دیز فیسلٹیز وی آر ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز مہیا کر کے دونوں ملکوں کے لوگوں کو پھر سے ملاقات کروائے اور روبرو کروائے کہ یہ دوسری اور بھی بڑھ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب سڈل صاحب, علی ارشاد صاحبہ اور مزمل شنواری صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اسی امید کے ساتھ آج کے شو کو ختم کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اس حد تک ختم ضرور ہوں گے کہ بد اعتمادی جو ہے وہ کم از کم ختم ہو سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.